अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सुख, सुकून, सहूलत और आसूदगी के लिए दिल से दुआ गो आपकी अपनी मेज़बान रोज़ीना सईद स्पेशल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, मिर्ज़ा गालिब आज से कोई 250 बरस पहले कह गए थे, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। ऐसा खूबसूरत नुस्खा हमें इस्लाह मुआशरा के लिए थमा गए मिर्ज़ा गालिब, जो नहायत आसान भी लगता है और काबिल अमल भी। लेकिन क्या हम इस पर अमल कर पाते हैं, और अगर हाँ तो क्या वजह है मुआशरे में इतनी बेचैनी, इतना इज़्तिराब, इतनी परेशानी? हर समत आपको ऐसा माहौल नज़र आता है कि वो कहा था ना किसी शायर ने कि वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। तो हम कैसे इस्लाह मुआशरा की तरफ ध्यान दें, इसको कहाँ से शुरू करें, किस तरह से करें, ये हमें कोई और नहीं, हमें हमारे असातिज़ा बताएंगे। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है दो नहायत काबिल कदर असातिज़ा कराम को, और इनमें हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर फौजिया मकबूल। आपका ताल्लुक गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना कॉलेज बराए ख़वातीन चूना मंडी के शोबा उर्दू से है, और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा नरगिस जबी। आपका ताल्लुक इसी कॉलेज के शोबा इस्लामियात से है। मैं आप दोनों को स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और यहीं से हम पूछने की कोशिश करेंगे अपने दोनों काबिल कदर असातिज़ा कराम से, और जिनका ताल्लुक आप देख रहे हैं कि जो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं लाजमी मज़ामीन से है। और वो क्यों है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो हैं इनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करते हैं। तो ये हम भी किस तरह से रहनुमाई करेंगे, क्यों इतनी मुआशरे में बढ़ती हुई जो बेचैनी है, इज़्तिराब है, इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, हम रहनुमाई चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं मोहतरमा डॉक्टर फौजिया मकबूल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरा जो होता है वो अफराद से मिलके बनता है, और अफराद की तादाद जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, मुआशरे में वो शामिल होती जाती है, तो तादाद की निस्बत जो है वो हमें ये चाहिए कि मियार बढ़ाया जाए अपने अंदर। अब सवाल ये है कि इस मियार को बढ़ाने के लिए क्या काविशें की जा सकती हैं, या कौन ऐसी काविश का आगाज कौन करेगा। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो बच्चे की पहली दर्सगाह जो है वो उसकी माँ की गोद होती है, और उसकी जो तरबियत है उसके वालिद के जिम्मे है। आज हम देखते हैं कि वालिद जो हैं वो चूंकि मईशत के मामलात में इस कदर उलझे होते हैं कि बहुत सारे मामलात में वो अपने बच्चों की तरबियत की तरफ नहीं ध्यान दे पाते हैं। लेकिन ये है कि अगर सिंगल पेरेंट के हवाले से देखें कि सिर्फ माँ ही जिम्मेदार हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। माँ के साथ साथ बाप भी उतना ही जिम्मेदार है, उसको भी अपने फराइज बाअहसन पूरे करने हैं, अगर वो चाहता है कि उसका बच्चा मुआशरे के लिए सूदमंद बने। सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को मुआशरे के लिए फायदामंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रखते हैं? क्योंकि पहली जो चीज होती है कोशिश में या अमल में, वो सबसे पहले सोच होती है। सोच एक बीज की तरह होती है कि जब आप सोच अपनी बनाते हैं कि हमने ये काम करना है, तो फिर आप उस पर अमल भी कर पाते हैं, और उसके लिए मजीद आप सारी प्लानिंग करते हैं, मंसूबे बनाते हैं। तो पहले सोच पैदा करने की जरूरत होती है कि दोनों की जिम्मेदारी है। अब देखें हमारे यहाँ जो इदारा है, सबसे पहला जो इदारा है वो वालिदैन है। बेशक आपने प्रोग्राम के आगाज में ही जो मेरे जहन में बात थी उसका बिल्कुल रुख तब्दील कर दिया आपकी बात ने, कि आप कह रही हैं कि मुआशरे में जब कोई भी रुकन शामिल हो रहा है उसकी मेन स्ट्रीम में, तो वो एक नन्हा बच्चा है जो किसी माँ की गोद में आया। आपने कहा कि बाप पर तरबियत की जिम्मेदारी में समझते हैं कि वालिदैन दोनों ही जाहिर है उसके माँ की गोद, आपने कहा पहली दरसगाह है। तो मुझे इस पे ना थोड़ा मेरे दिल में एक मुस्कुराहट सी पैदा हो रही थी कि जब हम शादी की तैयारियां जिसको हम कहते हैं, तो वो सिवाय बाजारों और पार्लर्स की चक्करों की और कुछ नहीं होता। तो उसमें हमें आगाही देना बहुत जरूरी है कि वो दो अफराद जो एक बंधन में बंध रहे हैं और उसके बाद वो इस माशरे के मजीद अरकान पैदा करेंगे,
تو اس کے لیے انہوں نے کیا جو آپ نے کہا کہ سوچ کیا تربیت، پہلے وہ اپنی تربیت کریں کہ بطور والدین ان کی کیا فرائض ہوں گے. جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، لیکن یہ دراصل نسل در نسل کا سلسلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک جنریشن یا ایک نسل جس میں یہ سوچ پیدا ہوگی، دیکھیں دیے سے دیا جلتا ہے. جب آپ ایک کام کا آغاز کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ وہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام یا اچھا کام جو ہوتا ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ رفتہ رفتہ اندر ہی اندر لہر پھیلے گا اور کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہوگا. یہاں سے ہم چلیں گے محترمہ نرگس جبین صاحبہ کی طرف اور ان سے پوچھیں گے کہ جو مرزا غالب نے اپنی جن اشعار کا میں نے ذکر کیا، وہ شروع میں کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی اور میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، تو کون کرے گا اس؟ بالکل درست تھا. اور مس فوزیہ کی باتیں بالکل درست ہیں. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہوں گی کہ فرد کو اپنی اصلاح، یعنی میں نے اپنی اصلاح سے یہ کام شروع کرنا ہے. سب سے پہلے مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا تنقیدی جائزہ لینا ہے اور اپنے اندر سے، کیونکہ اللہ اور اس کے نبی کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو آگ سے بچاؤ. کیا بات. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگران ہے، نگہبان ہے. تو ہماری کوئی نہ کوئی رعیت ہے. تو جب نگہبان جو ہے اس کی تربیت، اس کی اپنی جو ہے اصلاح ہی نہیں ہوئی ہوگی تو وہ باقیوں کو کس طرح سے درست سمت میں لے کے جا سکتا ہے. تو اپنی اصلاح سے ہم اس کا کام شروع کریں گے اور ہمیں ابھی سے، آج سے ہی یہ کام شروع کر دینا چاہیے کہ میرے اندر جو خامیاں ہیں مجھے ان کے اوپر کس طرح سے قابو پانا ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے. یہ جب مجھے یاد ہے کہ اپنی گریجویشن کے دوران جب ہم سائیکالوجی کا مضمون پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے کہیں یہ جملہ پڑھا کہ اپنے آپ کو درست کر کے کم از کم یہ یقین کر لیں کہ معاشرے میں سے ایک برا آدمی ختم ہو گیا ہے. بالکل درست، اپنی اصلاح سے کام کا آغاز، اپنی اصلاح سے کام کا آغاز کیا جائے گا. اور یقیناً ایک جو خواتین ہیں، یا میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے، پھر میری بات میں اثر بھی زیادہ ہوگا، میری بات اثر بھی رکھے گی. بے شک. ظاہر ہے کہ آپ کے الفاظ سے اتنا نہیں سیکھیں گے، آپ کے اپنے بچے ہیں یا آپ کے طلباء ہیں و طالبات ہیں، وہ آپ کے عمل سے زیادہ سیکھیں گے. آپ وقت کی پابندی پر گھنٹوں لیکچر دیں لیکن خود تاخیر سے آئی ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہاں پر میں آپ کے خدمت میں عرض کروں اور اپنے ناظرین گرامی کے لیے بھی ایک بہت احسن اقدام جو اٹھایا گیا ہے. کل MOU سائن ہوا ہے HEC اور HED کے درمیان، یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، ان کے درمیان ایک MOU سائن ہوا. بہت خوبصورت، بڑی وہ ایک پریسٹیجیس قسم کی تقریب تھی جس میں اس بات کا تہیہ اور تعین کیا گیا کہ اساتذہ کرام کو کی بھرتی، یعنی آپ یہ دیکھیے، آپ تو جانتی ہی ہیں، کچھ ناظرین کے لیے بھی، کچھ کے لیے نئی بات ہوگی، کچھ کے لیے جو بھی آگاہ ہوں گے کہ یہ واحد شعبہ ہے جہاں بغیر کسی تربیت کے داخل کر دیا جاتا ہے. خاص طور پر کالج کے اساتذہ، ان کی کسی تربیت کا پہلے سے اہتمام نہیں ہوتا اور وہ آ جاتے ہیں اور ان کے سامنے ایک خام مال کی صورت میں طلباء موجود ہیں. ان کے ذہنوں میں جو ان کے اپنے ذہن میں چل رہا ہے نصاب کے ساتھ ساتھ وہ بھی اتارتے چلے جائیں. تو اب انشاءاللہ تعالی جو ہے اسٹاف ڈیولپمنٹ کی طرز پر ہوا کریں گی، ٹریننگز ہوا کریں گی اور باقاعدہ تربیت کے بعد اساتذہ اس میدان عمل میں آئیں گے اور وہ معاشرے کی تطہیر میں اور اصلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. تو آپ کی اس بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں گی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اچھا انسان ہی اچھا استاد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں معذرت کے ساتھ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اور جس طرح سے منتخب کرنے کا جو انداز ہے، اس سے میں کم از کم یہ کہہ سکتی ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں انسان کو نہیں چیک کیا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر انسانیت کتنی ہے، یا یہ اپنے شعبے کے ساتھ کتنا مخلص ہوگا، یا اپنی طالبات یا طالب علموں کے ساتھ کتنا مخلص ہوگا، اس میں اخلاص ہے، وہ اپنا ایک جنون ہے، ایک پیشن ہے جو وہ اس پروفیشن کو دے سکتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. اور صرف اس کا علم دیکھا جاتا ہے. اور علم تو آپ کو پتا ہے کہ ناقص ہی ہوتا ہے، انسان کا علم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا. تو آپ علم پہ کسی قدر جو ہے وہ کر سکتے ہیں سمجھوتا، کسی قدر 50%، جی وہ بھی نمبروں کی ایک دوڑ ہے.
تو 50%, 60% تک تو آپ علم پہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک انسان ہونے پہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو وہیں سے آغاز کرنا چاہیے کہ اخلاقی اقدار اس انسان میں کس قدر ہیں. وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, یا وہ اپنی شیخیاں تو نہیں بگاڑ رہا, یا اس کے اندر آپ ایسی کوئی چیز دیکھیں جس میں اس کے اندر ہوس ہو. کیونکہ یہ جو ہوس ہوتی ہے, یہ لالچ ہوتا ہے, یہ انسان کو ہر معاملے میں برباد کر دیتا ہے. تو وہی وہ چیز آپ دیکھیے کہ آپ ایک پیسے کے ہوس میں ٹھیک ہے اس ملازمت کو لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک سرکاری ملازمت مل جائے گی یا ہمارا جو ہے وہ روزی روٹی چل جائے گی, لیکن کیا اس روزی روٹی کے ساتھ وہ کچھ واپس بھی دے رہا ہے اس معاشرے کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ استاد کے دل میں تو ہوس یہ ہونی چاہیے کہ وہ کتنا زیادہ سے زیادہ کردار کا فروغ جو ہے وہ کر سکتا ہے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے. وہ جو کیونکہ تربیت تو بہت ضروری ہے, اور استاد نے کرنی ہے اور گھر سے ماں باپ نے کرنی ہے, تو تربیت بہت اہم ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو خواتین کے لیے بھی چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور باشعور ہونا چاہیے. کہ جس طرح خوش نصیب ہے, میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتی ہوں, کیونکہ وہ میں بھی اکثر کہا کرتی ہوں کہ ماں کو پڑھانا کل جہاں کو پڑھانا. تو آپ کے سامنے مستقبل کی مائیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور آپ ان کی بہت خوبصورت تربیت کر سکتی ہیں. تو یہ میں کہہ رہی ہوں خواتین کو تعلیم یافتہ اور باشعور بنائیں, ان کو تعلیم کے میدان میں کہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو یہ تعلیم دو طرح کی, دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی ضروری ہے. صرف دنیاوی تعلیم سے بھی کام نہیں چلتا اور صرف دینی تعلیم سے بھی کام نہیں چلتا. فی زمانہ جو بھی حالات ہیں, دینی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دنیاوی ہے. ایک باشعور شہری بننے کے لیے اور پھر آنے والے نسلوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں طرح سے ان کو جو ہے. بے شک, لیکن دیکھیں دینی تعلیم کی ہم جب بات کرتے ہیں نا, تو تمام ابتدائی کلاسز سے بھی اور کالجز میں بھی وہ ایک اسلامیات بطور مضمون تو شامل کر دیا گیا. اس میں نصاب کیا ہے, میں معذرت کے ساتھ چونکہ میرا شعبہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتی اتنا, لیکن اس کو نصاب کی حد تک رکھا جاتا ہے. روحوں کے اندر اتارنے کا, اگر ہم دینی تعلیم یا علم یا شعور کی بات کریں, سادہ سی بات ہے, سورہ عصر مختصر ترین سورت, جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ہو جس کو ازبر نہ ہو, لیکن وہ کہتی کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قسم کس کی کھائی جا رہی ہے, زمانے کی. زمانہ وہ ہے کہ جس کے نہ آغاز کا علم ہے نہ انجام کا, یعنی معلوم طویل ترین چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. یعنی اس سے بڑی کوئی چیز ممکن نہیں ہے. زمانہ کی طوالت ہمیں علم نہیں, اور وہ قسم کھا کر سٹیمپ کر دیا گیا کہ انسان خسارے میں ہے. جی بالکل. اتنی بڑی قسم کھا کر جب یہ بھی سٹیمپ کر دیا گیا انسان خسارے میں, اور اس سے پہلے کہ دل گھٹ جائے اور ایک دم سے پریشانی شروع ہو جائے, اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا مگر وہ لوگ. اب مگر وہ لوگ کے آگے 4 باتیں رکھ دی. میں بات کیا کر رہی ہوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم ابتدائی کلاسز سے اگر بچوں کو بتانا شروع کر دیں کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور پھر حق بات کی تلقین کرتے رہے. یہ جو تیسرا سٹیپ ہے, میں سمجھتی ہوں یہ آج ہمارے معاشرے میں سے تقریباً مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. نیک عمل کی تلقین, یعنی پہلے خود کرنا ہے, وہی والی بات بغیر تو فائدہ کوئی نہیں, پہلے خود عمل کرنا ہے اور پھر تلقین کرنی. اور جب ہم تلقین کریں گے, بعض اوقات ہم راہ جاتے بھی, ہم تو باز نہیں آتے, ہم اساتذہ تو کہیں مارکیٹ میں بھی ہیں تو کچھ وہاں سے خریداری بھی کرنے لگے تو پہلے 4 سبق دینا ان کو پسند کرتے ہیں. وہ جب حق بات کی تلقین کریں گے تو اس پر کوئی نہ کوئی شٹ اپ کال آئے گی, تو وہاں پر پھر کیا ہے کہ صبر کریں. حق بات کی تلقین کے بعد صبر بھی کرنا ہے اور اس کام کو ترک نہیں کرنا. جو آج ہمارے معاشرے میں رواج پا گیا ہے, مجھے خود دن میں 10 بار کہا جاتا ہے کہ نہیں چپ کر جاؤ, یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ کامیابی کی کنجی ہے سانوں کی, لیکن یہ خاموشی جو سلسلے میں کامیابی کی کنجی پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں. اگر آپ نے حق بات کی, اور یہ آپ سے یہ پوچھا بھی جائے گا, مطلب یہ جو ہمیں حکم دیا گیا امر بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ ہم نے نیکی کا حکم جب ہم نے خود کر لیا تو پھر ہم نے اس کا حکم بھی دینا اور بری بات سے منع بھی کرنا ہے. ہم جو ہے اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے, یہ اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ میں نے اس کو کیوں نہیں روکا, اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا. لیکن یہ تو محترمہ نرگس یہ آپ کہہ رہی ہیں, آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر فوزیہ کے معاشرے میں سے یہ پہلو بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یعنی وہ جو پاکستانی معاشرے کی جو اخلاقیات یا روایات اور اقدار, مجھے یاد ہے
میرا خیال ہے ہمارے سال اول کے نصاب میں تھا کہ پاکستانی معاشرے کی خصوصیات تحریر کریں، تو وہ جو ہماری روایات تھیں، اقدار تھیں، جو ہم لکھا کرتے تھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، وہ آج تقریباً ختم ہوتی نظر آتی اصل میں جب معاشرہ بنتا ہے نا، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، بے شک، اور اس کی مدد کے لیے اقدار بنائی جاتی ہیں کہ ہر معاشرے کی، جی بالکل، ہر معاشرے کی اقدار ہوتی ہیں، اور وہی لوگ طے کرتے ہیں، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے مروت دکھانی ہے، ہم نے ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی بات سننی ہے اور تحمل سے سننی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کا جواب بھی تحمل سے دینا ہے۔ تو جب ہمارا اس وقت معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ بیرونی دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ جیسے کہ آپ نے کہا، وہ پریشر میں ہے، کلچرلی بھی آپ دیکھ لیجیے، ثقافت کے لحاظ سے بھی پریشر میں ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو مجھے ان کا مسئلہ لگتا ہے کہ ان کو رستے کا تعین نہیں ہے۔ جیسے ابھی مس نرگس نے کہا کہ نیکی، لیکن اس نیکی کی پہچان کیسے ہوگی کہ نیکی کیا ہے؟ ہمیں ٹھیک ہے، ہم نے ایک لفظی لحاظ سے کہہ دیا، لیکن وہ نیکی کی پہچان کیسے ہوگی، خیر اور شر کی پہچان کیسے ہوگی، وہ کون کرائے گا؟ اور جیسے کہ آپ نے کہا قرآن مجید میں ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ بتائے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ دیکھیے جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو آگے وہ یہ گروہ ہونے چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمام ایسے گروہ جن کو یہ کام کرنا چاہیے وہ یہ کام بخوبی کر رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی صحیح راہوں پر ہے یا نہیں؟ آپ نے بہت اہم نکات کی طرف توجہ دلائی ڈاکٹر فوزیہ، اور یہ ان تمام سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹے وقفے کے بعد جانیں گے، یعنی جو نکات ہم آئندہ چل کر جن پر ہم بات کریں گے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ثقافتی لحاظ سے بھی بہت دباؤ میں ہے، اور ہمارے اپنے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو یہ بھی علم نہیں ہو پا رہا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ وہ ایک میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے سیلاب میں بھی بہتے چلے جا رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے کی توغ و دو۔ تو یعنی یہ جو بے محابہ مسابقت ہے، جو ہماری نئی نسل کہیں پر پاؤں جما نہیں پا رہی، کہیں رک نہیں پا رہی، تو ان کو ہمیں کہاں پر سٹاپ لگانا ہے یا کہاں پر مدد کرنی ہے کہ بچے ادھر کو نہیں ادھر کو بہاؤ رکھو اپنا۔ تو ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے، اور چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر نوجوان نسل میں، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے جیسی نسل میں بھی ایک بہت زیادہ مسابقت کی دوڑ جاری ہے، آگے سے آگے نکلنا، بیجا نمود و نمائش، اس میں بہت سارا اثر ڈال رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا، اور یہ جو رنگا رنگ ڈرامہ سیریلز ہیں ہمارے سامنے، اور جو برانڈزم چل گیا، تو یہ سارا جو ہے اس پہ ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے، درست راہوں پر چلیں کیسے؟ اس کے لیے میں چاہوں گی جانتے ہیں محترمہ نرگس جبین صاحبہ سے کہ وہ ہماری مدد کریں اور بتائیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے اس میں۔ دراصل بات یہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ دیکھیں اسلام بھی نمود و نمائش کا قائل نہیں ہے، نمائش کو منع کیا گیا ہے۔ جب ہم چیزوں کی نمائش کرتے ہیں تو باقی لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، وہ احساس کمتری جو ہے وہ آگے چل کے پھر ڈپریشن، اور پھر جو نوجوان نسل میں جتنی خرابیاں ہیں وہ پھر ڈپریشن اور اس کمپلیکس کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہ نمائش کا سلسلہ جو ہے اس کو کم سے کم اور پھر ختم کر دینا چاہیے۔ ہمیں ایک چھوٹی سی جسارت چاہوں گی، ابھی آپ نے کہا کہ نوجوان نسل میں جتنی خرابیاں، میں اس کی قائل نہیں ہوں، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر اس کی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب سے آگے، ہمارے بچے کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہ ہو، یہ دوڑ ہے، ڈگری بھی ایسی ہو، اس کے پاس سیل فون ایسا، اس کے کپڑے، اس کے جوتے۔ اور جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اسلامی تعلیمات
جو ہیں اس کی بہت ضرورت ہے. اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز پسند نہیں کرو گے. ایمان کامل ہی یہ کہاں چلی گئی؟ ایمان مکمل ہی نہیں. آج تو میں کہتی ہوں جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہ ہو. میں اس حوالے سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بات طے ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک خالق حقیقی کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. وعدہ الست میں بھی ہم نے اس تعلق کا اظہار کیا تھا, وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم اس تعلق کو مضبوط نہیں رکھ پاتے کسی بھی وجہ سے. تو جب رب اور بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو, نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو, جو بھی عمل کرو صرف اللہ کے لیے کرو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. تو جب آپ اپنے سامنے یہ معیار رکھ لیں گے تو اب آپ تمام برائیوں سے بچ جائیں گے, اس لیے کہ آپ اس کے حقیقی بندے بن جائیں گے. اور پھر آپ اس کی رضا, اس کی مرضی, اس کی پسند ناپسند کا خیال کریں گے. آپ اپنی مرضی, اپنی پسند ناپسند کو پیچھے چھوڑ دیں گے. یہ تو پیاری بات آپ نے کہی ہے کہ جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ اسی سے بندھے ہوتے ہیں. لیکن ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے آج کل کی. آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں آپ جائیں تو اس کو ماننے والے بھی کم ہو رہے ہیں. اس کی وہی والی بات کہ گھروں کا ماحول اور تربیت یہ بہت اہم ہے. جس بچے کی تربیت ایک بڑے اچھے ماحول میں, بہت ہی خوبصورت ماحول میں ہوئی ہے, بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچے باہر جا کے کوئی خراب ماحول ایکسپٹ کر لیں, کیونکہ بچوں کا قصور نہیں ہے. جب انہیں گھر میں ہی خیر اور شر کا بتایا گیا ہے تو ان کے لیے باہر چوائس کرنا بہت آسان ہو جائے گا. وہ بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے, اور جس پہ ہم بار بار گھوم کر ناظرین ایک ہی نقطے پر آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بچپن میں جو ہم لطیفہ سنا کرتے تھے کہ ابا جی خود بچے کو کہتے ہیں جا کے کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے, اور اگر وہ ابا کو انفیئر مینز سے ان ناجائز ذرائع آمدنی سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ خود کیا کریں گے. میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ خود میرا اپنا صاحبزادہ جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے جو کئی ہم جماعت ہیں وہ 2 بار بھی اپنے والدین سے فیس بٹور لیتے ہیں, اور فیس جو ہے کوئی تھوڑی بہت نہیں, لاکھوں روپوں میں. تو جب بچے نے پوچھا کہ بھئی یوں کیوں کر رہے ہو, آپ اپنے دوست سے پوچھا, تو اس نے کہا یار چھڈ, میرے ابے نے بھی انج کمایا ہوا ہے. تو یہ گھر کا بہت الارمنگ ہے. آپ دیکھیے, آپ کبھی بھی نیم بو کر اس میں سے کسی خوشبودار یا ذائقے دار پھل کی توقع نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے ہمیں اپنی اگلی نسلوں میں پروان چڑھانے کے لیے. وہ والد یا وہ والدہ جو ہر لقمہ حلال جو ہے سوچ سمجھ کر کھلا رہا ہے, پہنا رہا ہے یا پہنا رہی ہے, تو انشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس کا اس لقمہ حلال کا اپنا بھی تو خون میں کوئی اثر ہوگا نا. ایک تو باہر کے ماحول کا تو ہوگا, لیکن جو اس نے کھایا ہے اس کے خون میں اس کا بھی بہت اثر ہوگا. بہت اثر ہوگا. اور یہ آج کی جدید تعلیم یہ کہہ رہی ہے, یعنی آج کی جو جدید سائنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ کردار متعین کرتی ہے. اور اگر ہم آج نہیں تو میرا خیال ہے ڈاکٹر فوزیہ سے ہم جانتے ہیں, بہت سال پہلے بانو قدسیہ نے راجہ گدھ لکھا, اور اس میں یہ تھیسس پیش کیا گیا کہ لقمہ حرام جو ہے وہ نسلیں برباد کر دیتا ہے. جب بھی کوئی حرام کا لقمہ یا حرام مال کھایا جاتا ہے, حرام کسی بھی عمل بھی حرام کیا جاتا ہے, عمل بھی آ جاتا ہے, وہ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے یہاں پہ بزرگ تھے وہ جب کسی کی دعوت میں جایا کرتے تھے تو وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ جو کھانا بنا ہوا ہے یہ حلال سے بنا ہے یا حرام مال سے بنا ہے. تو وہ حرام کسی کے گھر جا کے بھی کھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے. تو اتنا یہ حساس معاملہ ہے جس کو ہم نے بالکل, اس کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے, کسی کی بھی توجہ نہیں ہے. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, کوئی دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا, کوئی اپنے پیچھے آنے والے کی طرف نہیں دیکھ رہا, کوئی اپنے آگے جانے والے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا, اور صرف ایک آپا دھاپی کا عالم ہے. اور یہ جو ہے اس میں ہمیں یہ تھوڑی دیر کو رکنا ہے, تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے. اور جب ہم رکیں گے تو پھر ہم ارد گرد بھی دیکھ سکیں گے, اپنے آگے پیچھے بھی دیکھ سکیں گے, اور ہم سوچیں گے بھی کہ ہم اس وقت کہاں ہیں, ہم کس صورتحال میں ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو ہمارا دوڑ ہے اس سے ہم نے الگ ہو کے ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہے,
اور پھر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو جب ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنی خامیاں اور خوبیاں دونوں نظر آئیں گی. تو اپنی خامیوں کو آہستہ آہستہ کر کے کم کریں, کیونکہ یہ میرا کافی سالوں سے یہ میرا ہمیشہ ہوتا ہے. جیسے ہر سال ہر انسان کا نیو ایئر ریزولوشن ہوتا ہے, تو میں اپنے اندر ایک سال میں جو 2-3 بڑی خامیاں مجھے نظر آتی ہیں اپنے عمل میں اگلے سال سے اس کو آہستہ آہستہ کم کرتی چلی جاتی ہوں کہ یہ میں نے اس پہ قابو پانا ہے اور اس کو میں نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے شروع میں, کوئی کام بھی آسان نہیں ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے تو یہ مشکل کام ہوتا ہے, لیکن آپ مسلسل ریاضت کرتے ہیں, مسلسل تگ و دو کرتے ہیں, اور پھر آپ اس منزل کو آسانی سے پا بھی لیتے ہیں. اتنا مشکل نہیں ہوتا. جب آپ کر چکتے ہیں تو لگتا ہے کہ مشکل نہیں تھا. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. یعنی ایک ہمیں قابل عمل جو سٹیپ ہے یا اقدام ہے وہ ہمیں مل گیا کہ اپنی کسی ایک برائی کو یا خامی کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کی تشخیص کریں. یعنی پھر بات اپنی پہچان کی آئے گی کہ سب سے پہلے پہچاننا ہے کوئی ایک خامی, اس کے لیے تھوڑا سکون سے سوچیں, رک کے خود کو وقت دیں. یہ ہماری آنے والی نسلوں پر ہمارا احسان ہوگا. اور اس اپنی خامی کو پہچان کر, ضروری نہیں ہے اس کا پرچار کریں, سب کے سامنے بتاتے پھریں کہ میری یہ عادت ہے, نہیں, اس کو اپنے اندر تہیہ کر لیں اور اس کو تعین کے بعد یہ سوچ لیں کہ اس کو میں نے جان چھڑانی ہے, اس سے جان چھڑانی ہے. تو اس سے بہت فرق پڑے گا. اور آپ کے جو عمل کی بھی ایک آپ کی خوشبو ہوتی ہے, آپ کے کردار کی ایک خوشبو ہوتی ہے, وہ آپ کے ارد گرد ایک آپ کا اورا قائم کرتی ہے, اور وہ بڑا مثبت ہوا کرتا ہے اگر آپ کی سوچیں مثبت ہیں. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے اس کے آنے سے ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. وہ بات کرے نہ کرے, وہ کچھ بھی نہیں, آپ کے گھر میں ہی آ گئے تو آپ ایک سکینت کا آپ کو احساس ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کی موجودگی سے بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے. یہ چیزیں بھی بہت سائنٹیفک ہیں. یہ تو اب آگے دریافت ہو رہی ہیں کہ ہر شخص کی اپنی ایک وائبز ہیں, تو ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے. کچھ آپ اس پر اپنے, میں وہی بلی بات ہو جائے گی کہ جب ہم اپنے اندر سے بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے درست ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے غلط سمجھیں گے تو یہ میں نے سب سے پہلی بات, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے بالکل شروع میں یہ کہا تھا کہ اپنی اصلاح سے ہم کام شروع کریں گے. اپنی اصلاح سے کام شروع ہوگا تو پھر اپنی بات میں اثر بھی ہوگا, پھر جو بات میں کہوں گی اس کا اثر بھی ہوگا. اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شخصیت کا ایک تاثر اور اس کے ہونے کا, اس جگہ پر ہونے کا ایک مثبت جو اثرات اور وائبز ہوں گی وہ یقیناً ہوں گی. تو اب جب میری اپنی جو اپنا کردار ٹھیک ہو جائے گا, اپنے جو ہے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے, اخلاق پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر پاؤں گی. لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے, آپ یا میں, ہمارے سامنے روزانہ 50, 100, 200 طالبات بیٹھی ہوں گی, ہم ان کو کچھ بتا رہے ہوں گے, لیکن ایک ہے ہمارا میڈیا. اور وہ جو مولانا حالی نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو یہ جو بات آپ اخلاق کی کہہ رہے ہیں, آج تو جو ہمیں تربیت دی جاتی ہے, بچے ماؤں کو یا والدین کو جس طرح پکار رہے ہیں, یا جیسی وہ ناخوب کو خوب کر کے دکھایا جا رہا ہے, وہ ڈراموں کے توسط سے, یا وہ جو انہوں نے محترمہ فوزیہ نے بات کی تھی, ایک جو کلچرل امپیکٹ ہے, ثقافتی دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے. تو اس سارے سے نکلنے کے لیے بھی جو ہے ہمیں اس کا بھی کوشش ایک حل ہے. دیکھیں, جب ہم اپنی بالکل ہم چھوٹے تھے, چھوٹی عمر میں تھے, تو ہمارے سامنے ہمیشہ ایک رول ماڈل ہوتا تھا جو کہ ہمارے ارد گرد سے ہوتا تھا, اور اسی رول ماڈل کو ہم اس کی انداز کو بھی حتیٰ کہ ہم اس کی کاپی بھی کیا کرتے تھے, اور اس کے جیسا ہم نظر آئیں, اس کے جیسا ہم بنے. اب یہ ہے کہ اساتذہ کا یہ فرض ہے اور ماؤں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایک رول ماڈل بنا لیں اپنے بچوں کے لیے کہ بچے ان کو دیکھ کے ان کی طرح بننا چاہیں. اساتذہ کے اندر اس قدر خوبصورتی ہونی چاہیے, یعنی ان کی شخصیت میں, کہ طالب علم جو ہیں وہ خود بہت کھچے چلے جائیں. ٹھیک ہے, میڈیا بھی ہے, میڈیا کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. اب ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں میڈیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے. جیسے میں اپنے بیٹے کو یا برسبیل تذکرہ ذکر کر دیتی ہوں, میں اسے کہتی ہوں کہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے, آپ نے اس میں سے انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے کون سی چیز دیکھنی ہے اور آپ نے نہیں دیکھنی ہے. اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا.
یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے. اب اس سے ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم ختم کر دیں, نہیں, لیکن ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا. یہ جتنی بھی جدید آلات ہیں یہ سب استعمال ہم نے کرنے ہیں, لیکن ہمیں اپنے بچے کو یہ شعور دینا ہے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے اور مثبت استعمال کیا ہے, یہ اس کے اندر شعور پیدا کرنا. یعنی وہ جو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ یہ یعنی پانی اور کشتی کی مثال دی تھی, یہ اگر کشتی کے ارد گرد پانی ہے تو وہ تو اس کے بہنے میں اس کو مدد کرے گا, لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو اس کو ڈبونے کا باعث بن جائے گا. تو جو ہمارے ارد گرد ایک سیلاب ہے, میڈیا کا ہے یا وہ افراط زر کا ہے یا پہچان بچوں کو ہونی چاہیے, ثقافتی دباؤ کا ہے, اس سارے میں ہمیں اپنے بچے کو, اور اپنے بچہ ہمارا قوم کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے, اس کو یہ پہچان دینی ہے کہ یہ ایک ایسا پانی ہے کہ دل کی کشتی کے اندر نہیں آنے دینا اس کو اپنے بہاؤ میں معاون اور مددگار بناؤ, اور اپنی پہچان سے بات کا آغاز ہوگا, اور وہ انشاءاللہ دائرہ در دائرہ روشنی کا یہ سفر پھیلتا چلا جائے گا. آپ لوگ کوئی اور اسی سلسلے میں کوئی اور اپنا کومنٹ, کوئی تبصرہ, کیونکہ بہت اہم موضوع ہے اصلاح معاشرہ کی. اور میں یہاں پر میں کہوں کہ آنے سے پہلے ناظرین گرامی, مجھے وہ کوئی انم شہزادی ہیں, ان کا شعر ذہن میں چل رہا تھا کہ کیا مصیبت ہے, یہ بتاتی ہیں, مجھے یاد نہیں, پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں کہ کیا مصیبت ہے زندگی, یعنی کیا مصیبت ہے زندگی, یعنی مجھ کو جینا پڑے گا مرنے تک. تو دور تو ایسا جا رہا ہے, آپ بجلی کے بل دیکھتے ہیں تو اسی وقت آپ کو جھٹکا لگتا ہے 440 وولٹ کا, اور معاشرے کی ابتری اور یہ بدنظمی اور وہ حبس کی جو کیفیت ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو زندگی عذاب لگتی ہے. لیکن آج جتنی خوبصورت گفتگو اس اسٹوڈیو میں ہو رہی ہے, اور ہمارے اساتذہ کرام جتنے پرعزم اور جتنی مثبت سوچ کے حامل نظر آ رہے ہیں, سچی بات ہے زندگی خوبصورت لگنے لگی ہے. تو آپ مزید نا امید نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا, خود بھی نہیں ہونا. جب ہم خود امید بالکل اپنا پر امید ہوں گے, اور تو اسٹوڈنٹس تک, طالبات تک وہی چیز ہم پہنچائیں گے. نا امیدی جو ہے ویسے بھی مایوسی گناہ ہے, کفر تک لے جاتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اچھا, اتنی خوبصورت باتیں ہیں اللہ پاک کی کلام پاک میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی جو رحمت ہے اس سے کبھی مایوس نہ ہو, یا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ تم نے بالکل غمزدہ نہیں ہونا, ڈپریشن میں نہیں آنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بالکل یہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ بندے اور رب کا جو تعلق ہے, اس کا قرب ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی شہرت سے بھی زیادہ قریب. بے شک. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی دیکھیں وہ ایک فاصلے پہ ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائی بھی فاصلے پہ ہیں, ہمارے اساتذہ بھی ہمیں ہر وقت میسر نہیں ہوتے. بے شک. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ رب ہے. بے شک. تو اگر ہم اسی کو پکاریں, جو بھی ہمارے اندر مسئلہ ہو, مشکل ہو, سب سے آسان حل ہے کہ آپ اس کو پکاریں, کیونکہ وہ اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہو کے سنتا ہے کہ کوئی بھی زمانے میں آپ کی بات نہیں سنے گا. آج کے زمانے میں وقت دینا, ایسے لوگ جو دوسرے کو وقت دیتے ہیں وہ بہت عظیم لوگ ہیں. بے شک. کیونکہ وقت اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اس دوڑ میں کسی کے پاس وقت نہیں, لیکن وہاں پہ ہر بچے کو توجہ بھی چاہیے, چھوٹے بچے کو, نوجوان ہو اگر اس کو بھی توجہ چاہیے, عورت ہے, لڑکی ہے, مرد ہے, انسان ہے, سب کو توجہ چاہیے. اور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مرکز کے ساتھ جوڑ لے جہاں سے وہ ٹوٹ گیا ہے. صحیح. کیونکہ مرکز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور مرکز سے رابطہ, جیسے بندے اور رب کا جو تعلق ہے صرف اس کو مضبوط ہونا چاہیے. اور آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کوئی بھی مشکل ہو, اگر تم نے مانگنا ہے, اگر حتیٰ کہ تم نے پانی بھی پینے کو تمہارا دل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگو. جب چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کے اندر یہ پریکٹس پیدا ہوگی, آپ اس میں سے آپ اس کو دیں, والدین اس کو دیں چیز, وہ اساتذہ بھی اسے دیں, لیکن اس کو پہلے کہیں کہ اللہ سے مانگو. یعنی کہ یہ مشق ہے, ہمیں یہ مشق کرنی ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی کرانی ہے. خدا اللہ سے محبت اور تعلق گہرا مضبوط کرنا ہے. یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور یعنی ایک چھوٹا سا سلوگن یہ ہو گیا کہ رب ہے تو سب رب ہے. تو یہ تو بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہمیں اس جو مین پاور ہے اس گریڈ اسٹیشن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں وہی توانائی آگے ترسیل اس کی جائے گی. وہ ایک لائٹ ٹاور ہے, وہ ایک بیکن ہاؤس ہے,
اس سے جڑ کر وہاں سے خود توانائی پانی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ترسیل کرنی اپنی اپنی جگہ پر. کوئی بھی کمزور نہیں ہے. اللہ پاک نے کسی کو محروم نہیں کیا، وہ ناانصاف نہیں ہے، وہ نہیں کرتا. آپ نے معاشرے کی جس سطح پر بھی ہیں، اس کے جس بھی تعلق رکھتے ہیں شعبہ زندگی سے، آپ بہت اہم ہیں. آپ نے اپنا تعلق اسی مین گریڈ اسٹیشن سے جوڑ کے رکھنا، اور تھوڑے تھوڑے سے جب ہم دوسروں کو دیں گے تو وہ ود مینی فولڈز ہمیں ملے گا. اپنا وقت ہے، اپنی توجہ ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ دے سکتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک مسکراہٹ تو ہے، ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی بات ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ جو ہے وہ خیر کو بڑھاتا ہے، وہ خوشخبریوں کو بڑھاتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں اصل میں یہ جو بات ابھی آپ نے کی، تو میں نے اپنی طالبات کو کلاس میں ایک دفعہ بتا رہی تھی. میں نے کہا بیٹا دیکھیں، آپ سب برابر نہیں ہیں، آپ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ہر ایک کو اللہ نے صلاحیت دی لیکن مختلف دی. ہر کوئی منفرد ہے. اور آپ سب دیکھیں اللہ نے آپ کو کتنا اسپیشل پیدا کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اور آپ مماثلت نہیں رکھتے چہرے کے حساب سے، دیکھنے کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، اور آپ ذہن کے اعتبار سے بھی مماثل نہیں ہیں. ہر کوئی انڈیویجول ہے اور سب پیارے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ فرض کر لیجئے ایک بلب ہے، ایک ٹیوب لائٹ ہے فرض کریں، لیکن یہ تب روشن ہوگا. لائٹ پہ مس نرجس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور دیر سے جلتی ہے. یہ دیکھیں آپ، جب دیکھیں کوئی بھی چیز ہو جو روشن ہونا چاہتی ہے، وہ کبھی بھی کنیکشن کے بغیر روشن نہیں ہو سکتی. یعنی کہ تعلق پیچھے جوڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جی. اور ایسا ہے، مجھے یہاں سے ایک اور بات ایسی ذہن میں آئی، ازراہ لطف کہوں گی اس کو، کہ دیا سلائی بن جائیں جو دوسروں کو روشن کرے، یا وہ والی جلائے نہ لگائے روشن کرے. بہت پیاری بات آپ نے کی. اگر کوئی مختصر سا پیغام آپ پروگرام کے آخر میں دینا چاہیں. مختصر سا پیغام، وہی میں اپنی بات کو ہی سم اپ کروں گی کہ اپنے اوپر بحیثیت ماں اور بحیثیت استاد میرے پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے، اپنی اصلاح کی اور اپنے آنے والے جتنے بھی میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آنے والی نسلوں کی تربیت کی. تو اپنے اخلاقی اصلاح میرے لیے ضروری ہے. نمود و نمائش سے میں خود گریز کروں، سادگی اختیار کروں زندگی کے ہر معاملے میں، اور تاکہ دوسروں کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو. اور حقوق و فرائض کی ذمہ داری کا احساس جو ہے نا، یعنی یہ آپ کا ایک موٹو ہے، ایک سلوگن ہے، ذمہ داری کا احساس. فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں حقوق اور فرائض جو ہیں یہ دونوں ہی ادا کرنے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو صرف حق آپ کو ملتے جائیں اور جو آپ کے فرائض ہیں اس سے آپ کوتاہی برتیں، آپ کہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لیکن اپنے لیے آپ سب کچھ چاہیں کہ مجھے یہ بھی ملے اور مجھے یہ بھی ملے. اور ہر شخص کو مثبت انداز سے سوچنا چاہیے. نتیجہ اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. عمل کرنا آپ کے اختیار میں ہے، نتیجہ آپ کے اختیار میں اپنے حصے کا کام کرتے جائیں. تو اس حوالے سے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور یہیں پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اس پیغام کے ساتھ کہ مانا ہر طرف بہت بظاہر ہمیں پریشانی نظر آتی ہے، اور اس تمام ایک جو ہمارے ارد گرد آج کل ایک جنجال کا جال بن دیا گیا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی. مگر اپنے حوصلوں کو ماند مت پڑنے دیجئے، اور یہ جان لیجئے کہ دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا. دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا. کوئی بکھر گیا تو کوئی مسکرا دیجئے، اور اپنے حقوق سے پہلے فرائض کی طرف دھیان دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی روشنی دائرہ در دائرہ پھیلتی چلی جائے گی. السلام علیکم.